नायब शेख उल जामिया डॉक्टर मोहम्मद ख्वाजा मोहम्मद शाहिद साहब, हमारे कदरदान रजिस्ट्रार प्रोफेसर एस एम रहमतुल्लाह साहब, मुअज़्ज़िज़ प्रोफेसरान यूनिवर्सिटी के अफसरान, तदरीसी व गैर तदरीसी अमला के अरकान, शहर से तशरीफ़ लाए मेहमानान, मीडिया से वाबस्ता साहिबान, अज़ीज़ी तलबा बिरदरान, आप सबको मौलाना आज़ाद तकरीब के इस महफ़िल पे मेरा पुरखुलूस सलाम। मौलाना आज़ाद तकरीब के इस खुसूसी मौके पर मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना आज़ाद तकरीब के इस तौसीई लेक्चर के लिए आज हमारे बीच हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह के मुमताज़ सहाफ़ी जनाब सईद नकवी साहब का तारुफ़ पेश करते हुए मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है कि मैं इस महदूद वक्त में मुल्क के इस मायानाज़ सहाफ़ी का तारुफ़ पेश करूँ। जनाब सईद नकवी साहब की पैदाइश हिंदुस्तान के उस अजीम शहर में हुई जिसने उर्दू को शीरीनी, लताफ़त और नज़ाकत बख्शी, जिसे हम शहर लखनऊ के नाम से जानते हैं। आपके तालीमी सफ़र की शुरुआत लखनऊ के मशहूर ला मार्टिनियर स्कूल से हुई और इख्तिताम थॉमसन स्कूल ऑफ जर्नलिज़म, कार्डिफ, यूनाइटेड किंगडम में हुई, जो कि आपके सहाफ़त से लगाव की ज़िंदा सबूत है, क्योंकि आपने सहाफ़त का पेशा बाई प्रोफेशन नहीं बल्कि बाई चॉइस बनाया। आपकी आला सहाफ़ती मयार को रिकग्नाइज़ करते हुए यूएस के वुड्रो विल्सन स्कूल ऑफ पब्लिक एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने आपको परवीन फेलोशिप से नवाजा। सहाफ़ती शोबे में आपकी दिलचस्पी और मयार का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सईद नकवी साहब ने सहाफ़ती कैरियर का आगाज़ कलकत्ता के मशहूर न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन से शुरू किया और अपनी लगन, मेहनत और सहाफ़ती शोबे में दिलचस्पी की वजह से हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि दुनिया के मेन स्ट्रीम मीडिया के चंद चुनिंदा मुस्लिम जर्नलिस्ट के तौर पर मकबूल आम हुए। सईद नकवी साहब का ये शर्फ हासिल है कि आपने 100 से ज़्यादा ममालिक का दौरा किया और दुनिया के मशहूर कायदीन का इंटरव्यू लिया, जिनमें नेल्सन मंडेला, माइकल गर्बाचोव, फिडेल कैस्ट्रो, कर्नल गद्दाफ़ी, परवेज़ मुशर्रफ, कोफ़ी अन्नान, बुतरस गाली, बान की मून, बेनज़ीर भुट्टो, रफसनजानी और हामिद करज़ई अहम हैं। सईद नकवी साहब का शुमार उन नायाब सहाफ़ियों में होता है जिन्होंने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया में अपनी सहूलियतों का लोहा मनवाया है। एक तरफ आपने एडिटर, फॉरेन करेस्पॉन्डेंट के तौर पर इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्समैन, संडे मैगज़ीन जैसे मशहूर अखबार में खिदमात अंजाम दी, तो दूसरी जानिब दुनिया के मशहूर व मारूफ अखबारात मसलन न्यूयॉर्क टाइम्स, द संडे टाइम्स, द गार्जियन, द वाशिंगटन पोस्ट में अपने कलम के जौहर दिखाए। इसके साथ साथ आपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी एक गहरी छाप छोड़ी है और आपने मुख्तलिफ़ टीवी चैनलों पर फॉरेन अफेयर से जुड़े प्रोग्राम प्रोड्यूस और प्रेजेंट किए हैं, जिनमें दूरदर्शन पर वर्ल्ड व्यू इंडिया, स्टार टीवी पे ए स्मॉल वर्ल्ड काबिल ज़िक्र हैं, जो कि आपकी नवैयत के मुनफरिद प्रोग्राम्स हैं और टीवी की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखते हैं। आप सहाफ़ी के साथ साथ मुसन्निफ़ भी हैं। आपने 2 किताबें रिफ्लेक्शन ऑफ इंडियन मुस्लिम्स 1992, द लास्ट ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर 1996 तहरीर की हैं। सईद नकवी साहब की इन किताबों में आपकी गहरी इल्मियत हिंदुस्तानी समाज के मुख्तलिफ़ पहलुओं मसलन समाजी, सियासी और मुआशी सोचो फ़िक्र वाज़े तौर पर नुमायाँ हैं, जो इनकी बेबाक पर्सनालिटी को ज़ाहिर करती हैं। सहाफ़त के मैदान में आपकी नाकाबिले फ़रामोश खिदमात के एतराफ़ में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ के साथ साथ ब्राउन यूनिवर्सिटी, याले यूनिवर्सिटी, वाशिंगटन DC US, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ लंदन, नेहरू सेंटर लंदन वगैरह ने आपको लेक्चर के लिए मदऊ किया है। इसके अलावा आपको कौमी यकजहती और फ़िरका वाराना आहंगी के लिए नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ ने 2003 में नेशनल इंटीग्रेशन अवार्ड से नवाजा। आपने इंटरनेशनल अफेयर्स पर कई अहम मयारी तहकीकाती कामों को भी अंजाम दिया है और इस वक्त आप ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन न्यू दिल्ली में डिस्टिंग्विश फेलो हैं और साथ ही साथ वर्ल्ड रिपोर्ट के एडिटर और प्रोड्यूसर भी हैं। शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एहतिशाम अहमद खान साहब।
تعارف سے اندازہ ہوا ہوگا کہ کیسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں. ایسے ایسے نام، ایسے ایسے عالمی قائدین جن کی تصویریں ہم اخباروں میں دیکھتے ہیں، جن کے نام اخباروں میں پڑھتے تھے. خاص کر میں اپنی ابتدائی دور کی بات کر رہا ہوں، چونکہ میرا بھی تعلق صحافت سے رہا ہے. تو وہ نام جن کی ہم خبریں بنایا کرتے تھے، ان سے آپ ماشاءاللہ انٹرویو لے چکے ہیں دو بدو. تالیاں ہو جائیں سعید نقوی صاحب کے لیے. اور دیکھیے، صحافت ایک ایسا شعبہ ہے جس کا کوئی حد نہیں ہے. آپ جہاں تک آپ محنت کریں گے، جتنی آپ میں صلاحیتیں ہوں گی، آپ وہاں تک جا سکتے ہیں. سعید نقوی صاحب کی شخصیت آپ تمام کے لیے، خاص کر MCJ کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک انسپائرنگ ایگزامپل ہے. آپ بھی محنت کریں، اور ایک آئیڈیل آپ کے سامنے بیٹھا ہے، آپ بھی اس طرح بننے کی کوشش کر سکتے ہیں. کیونکہ آج موصوف کا شمار سیلیبریٹی جرنلسٹوں میں ہوتا ہے، بلکہ ہندوستان کے سرکردہ صحافیوں میں آپ کا شمار ہے. اس مختصر تمہید کے بعد میں رسمی طور پر خیر مقدم کرنے کے لیے ایک دل نواز بلکہ خوش نواز راشد ہیں، MCJ کی طالبہ ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں کہ موصوف کا گلدستہ پیش کرتے ہوئے خیر مقدم کریں. خوش نواز راشد MA MCJ فرسٹ ایئر کی طالبہ ہیں، سال اول کی طالبہ ہیں. اور اب میں بڑے ادب احترام کے ساتھ ڈاکٹر خواجہ محمد شاہی صاحب، نائب شیخ الجامعہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اظہار خیال کریں. ڈاکٹر خواجہ محمد شاہی صاحب. محترم سعید نقوی صاحب، محترم رجسٹرار صاحب، ڈاکٹر احتشام، ساتھیوں، عزیزوں اور طالب علموں، میں سمجھ نہیں پا رہا کہ کیا اظہار خیال کروں. اتنا جو لیکچر آپ کے سامنے پیش ہونے والا ہے اور جو شخصیت اس کو پیش کر رہی ہے، ہم سب اسی کے منتظر ہیں. اور اس بیچ میں یہ تقاریر کا سلسلہ ہمارے واسع صاحب نے ڈال رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ کوئی آپ لوگوں کے بیچ میں اور سعید نقوی کے صاحب کے بیچ میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. بہرحال حکم ہوا ہے تو میں یہاں موجود ہوں. سعید نقوی صاحب کا تعارف آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے. میں ذاتی طور پہ اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ ان سے میری واقفیت دہلی سے ہے، اور جب میں جامعہ ملیہ اسلامیہ میں تھا تو یہ ہماری یونیورسٹی کے معاملات میں بڑی گہری دلچسپی لیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بھی ان کے جو جیسے کہا گیا مضامین آتے تھے اور انٹرویو آتے تھے تو میں بڑی دلچسپی سے سنتا تھا اور پڑھتا تھا. پچھلے دنوں ہم نے دہلی میں ایک شام مجاز کا پروگرام کیا تھا. لکھنؤ کے شاعر، ایک رومانی شاعر، علی گڑھ کے شاعر انقلاب بھی کہا جاتا ہے ان کو، رومانی انقلاب. اس پہ ہم نے سعید نقوی صاحب کو مدعو کیا تھا. انہوں نے بڑی خوبصورت تقریر کی تھی اور مجاز اور لکھنؤ کے تعلق سے جو انہوں نے خاکہ کھینچا تھا مجاز کا اور لکھنؤ کا، تو وہ لطف آج تک ہم لوگوں کو اس کا احساس ہے. اور مجھے یقین ہے کہ آج جو یہ تقریر کریں گے مولانا آزاد کے اوپر اور ان کی بصیرت کے اوپر اور ان کے ویژن کے اوپر، تو وہ بھی ہمارے لیے ایک بہت ہی یاد رکھنے والی تقریر ہوگی. مولانا آزاد سے جو ان کا رشتہ ہے وہ آپ سب کو بتا دیا گیا، اور میں اس رشتوں کو اپنے الفاظ میں کہہ دوں کہ مولانا آزاد بھی صحافی تھے اور سعید نقوی صاحب بھی صحافی ہیں. مولانا آزاد نے اگر الحلال البلاغ کے ذریعے قوم کو جھنجھوڑا، ہدایا، جگایا اور متحد کرنے کی کوشش کری، اور اسی تمام اپنی تحریک سے ہندو مسلم ایکتا، اتحاد، قومیت، متحدہ قومیت اور انگریزوں کے خلاف ایک بڑی جنگ کھڑی کر دی. اور ہندوستان کی جو تحریک تھی جنگ آزادی کی، اس کے ایک بڑے نمبردار اور سپہسالار بن گئے، اور جن کی یاد میں ہم یہ یونیورسٹی قائم کیے ہوئے ہیں اور جس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں. تو سعید نقوی صاحب اسی طویل کڑی کے ایک سلسلہ ہیں. آج بھی انہی خیالات اور انہی تصورات کو ان کو آزاد نے اپنے وقت میں اس صدی میں، پچھلی صدی میں ہم سب تک پہنچایا اور ہمیں جگایا. سعید نقوی صاحب بھی اپنے قدم سے آج ہم سب کے ضمیروں کو کہیں نہ کہیں جھنجھوڑتے رہتے ہیں. اور پتہ نہیں ہے آپ کی فیملی میں کچھ روایتی ہے یا خاندان میں کچھ روایت ہے کہ ان کے بعد اب ان کی بیٹی صبا نقوی جو ہیں وہ اس جھنڈے کو اٹھائے ہوئے ہیں اور
ان کے تمام مضامین آپ لوگ پڑھتے ہو. بھائی چھوٹے بھائی جاوید نقوی ان کو تو آپ لوگ پڑھتے ہی ہوں گے دکن کرونیکل میں. تو یہ تو کچھ لگتا ہے کہ اور آپ کے دوسرے بھائی میرے خیال سے وہ بھی ایڈیٹر رہے ڈپٹی ایڈیٹر رہے, تو لگتا ہے کہ یہ تو کچھ آپ کے موروثی معاملہ ہے اور پھر آپ کا ایک مشن بھی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ مولانا آزاد کی بصیرت اور مولانا آزاد کا ویژن جو ہے وہ چاہے کوئی صدی ہو, چاہے 19ویں صدی ہو, چاہے 20ویں صدی ہو, چاہے 21ویں صدی ہو, وہ ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی. اور اسی طریقے سے آج سعید نقوی صاحب کا جو لیکچر ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ رہے گا. میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کا جو جرنلزم ہے, اور سعید نقوی صاحب کی اجازت سے کہہ رہا ہوں, اس پہ اتنا شدت سے الزام ہے کہ وہ کارپوریٹائزیشن آف جرنلزم جو ہوا ہے, اور خاص طور سے ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس پہ جو کارپوریٹ ورلڈ کا قبضہ ہوا ہے, اور جس کا اظہار پچھلے چند مہینوں میں اور 6 مہینوں میں ہم نے دیکھا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل کوریج ہو, چاہے وہ کلچرل کوریج ہو. الیکٹرانک میڈیا لگتا ہے کہ ایک خاص نہج پہ چلا جا رہا ہے اور ایک خاص سوچ پہ چلا جا رہا ہے. اس کی جو آزاد آواز ہوا کرتی تھی کسی بھی میڈیا کی, الیکٹرانک ہو یا پرنٹ میڈیا ہو یا کوئی اور صحافی ہو, جو آزاد یا مزید آبادی جیسے لوگ یا حسرت موہنی جیسے لوگ جو اس کو مشن بنا کے چلا کرتے تھے, وہ اب مشن تو ختم ہو رہا ہے, وہ ایک بزنس کا ذریعہ بنتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں سعید نقوی صاحب اس نہج سے ہٹے ہوئے ایک صحافی ہیں, اس نہج سے بہت دور ایک صحافی ہیں, اسی لیے آج ان کی جو آواز ہوگی اور مولانا آزاد کے ساتھ ملا کے جو آواز یہاں اٹھائیں گے ہمارے لیے اہم ہوگی. میں تو منتظر تھا ان کا لیکچر سننے کے لیے, لیکن ہمارے شیخ الجامعہ صاحب کا حکم تھا کہ میں بھی کچھ بولوں, اس لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا. ان کی اجازت سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. ڈاکٹر خواجہ محمد شاہد صاحب نائب شیخ الجامعہ اظہار خیال کر رہے تھے. اب میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ آج کے مہمان خصوصی جناب سعید نقوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ لیکچر پیش کریں. معزز حاضرین, دوستو, بھائیوں بہنوں, سیکھ تو لی تم نے آگے بڑھ کے انگریزی زباں, ڈر ہے کہ گونگا نہ ہو جائے کہیں ہندوستان. میں اس حد تک گونگا ہوں کہ میری روٹی روزی کی زبان انگریزی ہے, لیکن میں جس گھرانے میں پیدا ہوا وہاں اردو, ہندوستانی اور برج بھاشا اودھی کا چلن تھا. گھر میں خواتین اودھی میں بات کرتی تھی. حیرت ہوتی ہے, دیہاتی میں اردو جانتی تھی, مرد باہر صرف اردو بولتے تھے, لیکن انفارمل اوکیجنز میں وہ اپنے دیہاتی لہجے میں آ جاتے تھے. وہاں کا رہنے والا ہوں میں. جی تو چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے جرنلزم کے بارے میں بات کروں. وہ پھر کبھی. مولانا آزاد پہ ایک نظر دوبارہ ڈالنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کس منزل تک مولانا ہندوستان کو لے جانا چاہتے تھے
اور کہاں پہ ان کا پروجیکٹ سکٹل ہو گیا، روک دیا گیا، اور ہم لوگ ایک خواب دیکھتے ہوئے 60 سال 66 سال گزر گئے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے لوگوں کو کہ بھائی جو ہو رہا ہے یہ تو ہونا تھا، یہ ہمارے لیڈران ملت نے ہم کو بتایا کیوں نہیں، ہم سے پوچھا کیوں نہیں؟ 1947 میں ہم سے پوچھے بغیر یہ کیا سمجھوتا کر لیا؟ میں اس لیے نہیں، یہ سوال اس لیے نہیں اٹھا رہا ہوں کہ جو ہوا وہ غلط تھا، کیونکہ وہ تو کریکٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو ہوا اس میں مولانا کا کیا رول تھا، مولانا نے کہاں کہاں مولانا کی پیشین گوئی کہ بھائی دیکھو یہ ہوگا۔ ابھی میں آج صبح جب اٹھا تو ٹیلی ویژن آن کیا، اس میں نئی کابینہ کے نام آ رہے تھے۔ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی جو ادھر اکثر پیدا ہوتی رہتی ہے، ایک اجنبیت کی، کہ یہ سب ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو صورتحال ہے اس کو کھل کے سمجھ کے بغیر غصے کے مولانا آزاد کا سہارا لے کر سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اسی میں اب ہندوستان کا جو نرمان ہے اس میں ہم کیا حصہ لے سکتے ہیں، وہ پہلی غلط بیانی کے بنیاد پہ نہیں ہو سکتا، اب نئی سوچ کے بنیاد پہ ہو سکتا ہے۔ اس کو سمجھیں۔ مولانا ابھی آج وائس چانسلر صاحب اور پرو وائس چانسلر صاحب اور ہمارے دوسرے پروفیسران سامنے بیٹھے، ان کا چائے پیو گے کہ کافی؟ ہم نے کہا بھائی چائے کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، کیونکہ مولانا آزاد کا معاملہ ہے، اور مولانا آزاد نے غبار خاطر میں لکھا ہے کہ چائے کو دم دینا ایک بہت بڑا فن ہے۔ بڑے ڈیلیکیٹ سینسیبلٹی کے آدمی تھے، اس لیے یہ 250 کلومیٹر والی چائے سے کام نہ چلے گا۔ مولانا آزاد ادبی سطح پہ، روحانی سطح پہ، علمی سطح پہ وہاں تھے جہاں اور کوئی نیشنل لیڈر نہیں تھا، اور یہ میں ابداً کہہ رہا ہوں، جواہر لال نہرو بزبان فرنگ تھے۔ جواہر لال نہرو ہیرو میں پڑھے، کیمبرج میں پڑھے، اور بھی لیڈران تھے، لیکن مولانا کی سوچ جو ایک انڈیجنس سوچ تھی وہ مختلف تھی۔ ان کے جو اجنبیت کا احساس مجھے آج کابینہ کی لسٹ کو دیکھ کے ہو رہا تھا، 45 سال گزر گئے اس جرنلزم میں، اکثر لوگوں کو جانتا تھا، ان میں سے ایک بھی جانی پہچانی شکل مجھے نہیں تھی۔ ایج کا معاملہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بالکل ایک معاشرے کا بدل جانا وہ بھی ایک پہلو ہو سکتا ہے۔ مولانا ہوتے تو وہ بھی یہی اجنبیت محسوس کرتے۔ مولانا کے ساتھ بڑے بڑے ادیب، ان کے خطوط آپ پڑھیے، ان کے عبارتیں پڑھیے، یعنی
جوش ملیح آبادی وغیرہ تو یوں ایسے آتے جاتے رہتے تھے. ایک دفعہ جوش صاحب گئے اور بغل والے کمرے میں بیٹھ گئے. مولانا کچھ مصروف تھے. دیر ہوئی تو جوش نے ایک کاغذ مانگا اور اس پہ ایک شعر لکھا. نامناسب ہے خون کھولانا، نامناسب ہے خون کھولانا، پھر کسی اور وقت مولانا. یہ لکھ کے چلے گئے. اس فریم ورک کے بعد جو اجنبیت کا میں تذکرہ کر رہا ہوں وہ مولانا کو بھی افلکٹ کرتی، لیکن مولانا جانتے تھے کہ دیکھو جواہر لال، تم جو کر رہے ہو یہ غلط ہے. یہ اگر کرو گے تو یہ ہوگا. میں آپ کے سامنے مولانا کی کچھ دستاویز، ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ آئیڈیا کو لے کے اڑ جاتے ہیں اور اس کے بارے میں جو اوریجنل پیپرز ہیں ایک نظر اگر آپ اجازت دیں. بحث یہ ہو رہی تھی 1946 کے آخر 47 کے شروع میں کہ ٹو نیشن تھیوری کیا ہے. مولانا کا کہنا یہ تھا کہ کہتے ہیں، اب میں انگریزی میں ذرا سا آپ انڈلج کریں. I am prepared to overlook all other aspects of the problem and judge it from the point of view of Muslim interests alone. کہ یہ پاکستان جو ہے وہ بنا تو رہے ہو لیکن محض مسلم انٹرسٹ، اوور آل میں کمیونل ہو رہا ہوں. مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کسی کے اس میں تمہاری کس حد تک یہ مفید ہے تمہارے لیے. کہتے ہیں two nations according to Mr. Jinnah confront each other in every hamlet, village and town, and therefore desires that they should be separated into two states. I am prepared to overlook all other aspects of the problem and judge it from the point of view of Muslim interests alone. I shall go still further and say that if it can be shown that the scheme of Pakistan can in any way benefit Muslims as such, I would be prepared to accept it myself and also work for its acceptance by others. But the truth is that even if I examine the scheme from the point of view of the communal interests of the Muslims alone, I am forced to the conclusion that it can no way benefit them or allay their legitimate fears. اب سنیے، let us consider dispassionately. یہ آپ کو تاریخ کے اسٹوڈنٹ، یہ پولیٹیکل بات نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں آپ. پولیٹیکل بات میں نہیں کر رہا، میں تاریخ سے آپ کو آشنا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ تاریخ جو ہم لوگ سب بھول جاتے ہیں. سمجھیں، یہ تب وہ کہہ رہے ہیں اور جواہر لال ان سے ایگری کر رہے ہیں، لیکن ہوا کچھ اور. کیا ہے؟ Let us consider dispassionately the consequence which will follow if we give effect to the Pakistan scheme. India will be divided in two states, one with a majority of Muslims and other with Hindus. In the Hindustan state, there will remain 180 million Muslims today on today's count, scattered in small minorities all over the land, with 17% in UP, 12% in Bihar, 9% in Madras. They will be weaker than they are today in Hindu majority provinces. They have had their homelands in these regions for almost 1,000 years and built up most well-known centers of Muslim culture and civilization. They will awaken
overnight and discover that they have become aliens and foreigners, backward industrially, educationally and economically, they will be left with the mercies of what would become an unadulterated Hindu Raj. کیا کہہ رہے ہیں مولانا؟ مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ 1947 سے پہلے برٹش راج میں تھے. برٹش راج میں جو انڈین سول سروس کے بڑے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے وہ ہندوستانی تھے. اس میں زیادہ تر ہندو تھے, کچھ مسلمان بھی تھے. یہاں کی جو فوج تھی, ابھی پہلی جنگ عظیم کی سینٹینری منائی گئی, اس میں ہندوستان سے کتنے ہی لوگ کہاں کہاں جا کے لڑے, ہندوستان کے لوگ. تو وہ برٹش راج کو سرو کر رہے تھے. اور جب سر گرجا شنکر واجپئی کو جواہر لال نہرو نے اپنا سیکرٹری جنرل بنایا فارن آفس کا, تو لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ 1943 میں جب کہ بنگال میں فیمن پڑ رہا تھا, یہ تو برطانوی سرکار کی پیروی کر رہے تھے ایز گورنمنٹس ایجنٹ ان واشنگٹن. جواہر لال نہرو نے کہا دین ہی واز سرونگ برٹش راج, ناؤ ہی ول سرو آور راج. تو یہ راج اور راشٹرا یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں کہ ایک راج ہوگا جو ہمارا ہوگا, اس میں تم بھی ہوگے, لیکن سٹیئرنگ پہ ہم ہوں گے. اور یہ فطور اگر کسی کے دماغ میں تھا کہ نہیں صاحب, اور یہ یہیں آپ کے ساتھ اور ہمارے ساتھ بے ایمانی شروع سے کی گئی کہ صاحب برابر کے ہوں گے, برابر بھی ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن تھا. اب میں آپ کو میں صرف بڑا دلچسپ بات کہتے ہیں مولانا, کہہ رہے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر مسلمان اتنا بھڑک کیوں گئے کہ وہ پاکستان کے لیے آواز میں شامل ہو گئے. اس کا ایکسپلینیشن ہے. If it was so much against the interests of Muslims themselves, why should such a large section of Muslims be swept away by its lure? 10 reasons بتائیں ہیں مولانا نے, لیکن ایک بڑی دلچسپ ہے. When the Muslim League began to speak of Pakistan, they, the Hindu extremists, read into the scheme a sinister pan-Islamic conspiracy. یعنی کہ یہاں کے مسلمان پھر اور دنیا کے اور مسلمانوں سے وہ جو خلافت کے زمانے سے لے کے ایک دماغ میں بات آ گئی تھی, یہ سب مل جائیں گے اور ہم لوگ سمٹ جائیں گے. یہ ایک ان دنوں میں پرچار ہوا, مولانا کہہ رہے ہیں. یہ sinister pan-Islamic conspiracy began to oppose it out of fear that it foreshadowed a combination of Indian Muslims with trans-Indian Muslim states. کون سی ہیں اسٹیٹس؟ اس کے آگے آپ سمجھ لیجئے کہ بھائی افغانستان تھا, پھر ایران تھا, پھر ترکی تھا, پھر پورا ویسٹ ایشیا تھا. اب یہ کوئی یعنی جس میں تک کی بات نہیں تھی, لیکن اس ایک ایموٹیو ایک بحران میں یہ بات اٹھی. The opposition acted as an incentive to the adherents of the League with simple thought and an untenable logic. یعنی جس میں کہ کوئی بے بنیاد لاجک پہ مسلمان نے یہ کہا کہ اگر یہ اتنا اپوز کر رہے ہیں پاکستان کو تو اس میں کوئی نہ کوئی اچھی بات ہوگی. اس میں تو ایک یہ وہ کہتے ہیں مولانا, اس کو اچھا یہ جواہر لال نہرو پہ نربھر تھا.
مولانا کی دوستی، گاندھی جی ان کی بات سنتے تھے، لیکن سوائے جواہر لال نہرو کے اور کانگریس ورکنگ کمیٹی میں ایک آدمی نہیں تھا جو اس کو کہ مولانا کہہ سکیں کہ یہ ہمارا آدمی. جواہر لال پہ ٹوٹل بھروسہ. اور کیوں تھا؟ جواہر لال مولانا کو کیا سمجھتے تھے؟ اپنی بیٹی کو خط انہوں نے لکھے ہیں جواہر لال نہرو نے اندرا گاندھی کو، اس میں باقاعدہ کہ بھائی مولانا نے آج مصحفی کا یہ شعر سنایا، اس کے معنی یہ ہیں، اس کو ہندو تم سمجھو. آج مولانا آئے، یہ احمد نگر جیل کی بات ہے، وہاں دونوں ایک ساتھ تھے. آج مولانا آیا، انہوں نے غالب کا یہ شعر سنایا، حالی میر تقی میر. تو مولانا کے بارے میں کہہ رہے ہیں پنڈت جی، مولانا is an extraordinarily interesting companion. The more I know of him, and I have known him for over 21 years, میں 21 سال سے ان کو جانتا ہوں. The more I find in him, I wish I could profit more by his enforced companionship. Meanwhile, I'm having a peep into Urdu poetry. He tells me, or rather writes for me, وہی اردو کے ایک اشعار باتیں کریں. دوسرے خط میں آپ کہہ رہے ہیں جواہر لال نہرو himself, Maulana has an outstanding memory, and his information on a variety of subjects is encyclopedic. He is soaked in the lore of the Arab world. And India during the Muslim times. He has Plato and Aristotle on his fingertips and is perfectly at home in Cordoba of Arab Spain. He is full of intimate anecdotes of scholars of the past. It seems such a pity that with such vast learning and a very unusually keen and a powerful style, he should have written so little. اس کا پنڈت جی کو افسوس تھا کہ مولانا نے کی تصنیفیں کم ہیں اور انہوں نے اتنا لکھا نہیں. اور لیکن اس پوری کابینہ میں پنڈت جی کے ساتھ ایک آدمی نہیں تھا جس کی عزت جواہر لال نہرو کرتے ہوں اتنی جتنی کہ مولانا آزاد کی کرتے تھے. یہ تو کچھ ہیں. ایک دن کہنے لگے کہ learn a little more Persian. میں سوچتا ہوں کہ میں مولانا سے کچھ پرشین سیکھوں. And he ideal teacher ہوں گے, except that he is too erudite, except کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, بالکل احساس کمتری. تو یہ سمجھتا تھا ہندوستان کا پہلا پرائم منسٹر مولانا آزاد کی شخصیت, اس کے علم, اس کی اہمیت, اس کی اہلیت, اس کے ویژن, پھر دغا کیوں دے دی. یہ ہے معاملہ. اور آخر میں کوئی نئی ریسرچ کی ضرورت نہیں ہے. آپ انڈیا ونس فریڈم کے وہ پنے جو کہ 30 مولانا پرانے زمانے کے شریف لوگوں کی طرح, آج کے لوگ ابھی سرکار سے نکلے کل اپنے آقاؤں کے بارے میں کتابیں لکھ دیتے ہیں. تاریخ کے اہم پنے تھے جنہوں مولانا نے دیکھا تھا. وہ یہ چاہتے تھے کہ دنیا کے سامنے یہ پہلو آئیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ ان کی زندگی میں وہ ساتھی جو میرے ساتھ تھے وہ کہیں امبیرس ہوں. لہٰذا وہ 30 پنے جس میں انہوں نے باقاعدہ ڈیٹیل بتائی ہے کہ جواہر لال نے کیا کیا, گاندھی جی نے کیا کیا, سردار پٹیل نے, انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ اوریجنل آتھر آف پاکستان وہ سردار پٹیل.
جس کی یہ ہو رہی ہے ابھی اینیورسری، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں معلوم تو ہونا چاہیے. تب ہمیں بتایا کیوں نہیں گیا بھائی؟ ہمیں ابھی تک کیوں نہیں معلوم ہوا؟ یہ کانگریس والوں نے آپس میں بانٹ لیا، کہہ دیا آپ کے اوپر. مسلمان کے دوستان قبرستان یا پاکستان، یہ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ دماغ میں یہ بٹھا دیا گیا کہ پاکستان آپ نے بنایا. ارے بھائی ہم سے تو پوچھا بھی نہیں تم نے، وہ اور تھے، وہ اور تھے. اب میں یہاں کی حیدرآباد کی تاریخ